सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है नौवे इंसान को। इकबाल कहते हवस ने, मेरे दोस्तों हकीकत ये है, मैं खुदा लगी बात कहूंगा, अगर सियासत है तो आज वो भी मफादात की है। मजहब के टुकड़े टुकड़े हो गए, इस्लाम के हिस्से बखरे हो गए, तो ये भी पेट की है सारा नतीजा है, वरना मफादात का चक्कर है। न उलमा को ख्याल है कि इस्लाम बचाना है, न सियासतदानों को ख्याल है कि मुल्क बचाना है। उनको भी अपनी कुर्सी की फिक्र है कि कुर्सी हमें मिल जाए, खा मुल्क बचे या ना बचे, फलाने से छिन जाए। ते मौलवी साहबान भी कहते हैं हमारे हलवे मांडे पे खलल न आए, इस्लाम बचे या खत्म हो जाए, वरना हकीकत ये है हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौवे इंसान को। मोहब्बत की जुबां हो जा, उखुव्वत का बयां हो जा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हम तो तरस गए हैं इसे इज्तिमात को। हमारी कौम हो जितने बाकी लोग हैं बस सारे माफ रखना कुएं के मेंढक बने हुए हैं। कोई बाहर झांकने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किधर जा रही है। बावजूद के कम्युनिज्म में, यहूदियत में, नसरानियत में, मजूसियत में सब जानते हैं इतने तजादात हैं कि उनके इकट्ठे होने का कोई इम्कान ही नहीं है। लेकिन वो इस्लाम के खिलाफ आज सारे यहूद, हनूद, सुखूक, मैं अर्ज करूंगा कम्युनिज्म सारे इकट्ठे हो चुके हैं कि इस्लाम को रास्ते का रोड़ा समझ के हटाया जाए, मुसलमान ममालिक को हड़प किया जाए और मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन हम इस वक्त भी सुन्नी शिया के झगड़ों में मशगूल हैं। फलाना जो है आमीन बिल जहर कहनी है या बिल जहर नहीं कहनी, पांव को धोना है या मसा करना है, हाथ बांधने तो कहाँ बांधने हैं, नाफ पे या नाफ के नीचे या नाफ के ऊपर या सीने पे या खोल के पढ़नी है। इकबाल ने बहुत अरसा पहले कहा था है कि नशनासी खफीरा अज जली होशियार बाश, ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो उमर और ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली होशियार बाश। खुदा के लिए कुछ अरसे के लिए इन इख्तिलाफात को दफन कर दो और मुश्तरकात को सामने रखो और दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाओ और उनको बताओ हम एक हैं, उम्मत वाहिदा हैं, उम्मत मुस्लिमा हैं, हमारा सूद भी एक और ज़िया भी एक, हमारा नफा भी एक, हमारा नुकसान भी एक, हमारा जो है जीना भी एक और हमारा मरना भी एक। अगर घर के झगड़े हैं, जब इस्लाम बच जाएगा तो घर वालों के झगड़े भी घर में चलते रहेंगे। आज जरूरत है कि पहले घर बचाया जाए, मुल्क बचाया जाए, इस्लाम बचाया जाए। एक कश्ती के सवार हैं, माफ रखना अगर इस्लाम है तो सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, सारे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता इस्लाम की नाव डूब गई तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान है तो हम सारे हैं, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की नाव डूब गई तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। तो आओ पहले इस्लाम बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, उसके बाद आपस में झगड़े होते रहेंगे। और मैं अर्ज करूंगा कि सारी दुनिया यही कहती है उनका दीन बरहक है। यहूदी कहते हैं कि नहनु अहिब्बाउल्लाह, नसरानी कहते हैं नहनु अविद्दाउल्लाह, मुसलमान कहते तुम सारे झूठे हो, हम हकीकत के अलमबरदार हैं, क्योंकि कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फारिहून, हर बंदा अपने माल पे राजी है। आकिल बाकिल खुद नाज़दो मजनू बजनून, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फारिहून। मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहा हूं, अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। और करबला वालों का हमें सबक यह है कि जब नमाज का वक्त फजीलत दाखिल हो जाए तो सारे काम छोड़ के नमाज को वक्त फजीलत पे पढ़ना चाहिए। कि प्रोफेसर साहब राज है कि पौना घंटा में महिलस पढ़ूंगा तो उसके बाद सवालों के जवाब दूंगा। अब टाइम ऐसा हो गया है, उधर आवाज आ रही है हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अलस सलात, आओ नमाज की तरफ। तो इंशाअल्लाह चंद मिनट की ताखीर खुदा कबूल करेगा, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जरूरत इस बात की है कि मुहिम को अहम पे कुर्बान कर दिया जाए। बेशक इख्तिलाफात हैं
اور یہ رہیں گے، لیکن ان کے حل کرنے کا طریقہ جو آج کل ہے کہ بندوقیں چلائی جائیں، مخالف کو قتل کیا جائے، تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ تشدد ایک مسئلے کو حل کرنے کی بجائے کئی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ مسائل اگر حل ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے قرآن سے یا پیغمبر خاتم کے فرمان سے یا عقل سلیم کے سوچنے سے، تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام آشتی کا دین ہے، اسلام اخوت کا دین ہے، اسلام تحمل کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے اسلامی تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ اور خلاصہ ایک جملے میں بیان کرو تو میں بلا خوف رد فریقین کے ذمہ دار اہل علم کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ تمام اسلامی تعلیمات و فرمودات و ارشادات و مشمولات سب کا لب لباب ایک جملہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے کا حق دو۔ لہذا لوگ سارے اپنے بڑے مذاہب اور دینوں کی صداقت کا ڈرورا پیٹتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دین کون سا برحق ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز اور بزرگوں، بڑے بڑے تجربات کے بعد، بڑے بڑی تحریرات کے بعد، بڑی بڑی تحقیقات و تدقیقات کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر یہ معلوم کرنے کون سا دین سچا ہے اور کون سا جھوٹا، تو دنیا نے 3 معیار پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس دین اور مذہب کے اصول و فروع کو دیکھو، جن کو عقل سلیم قبول کرے وہ سچا ہے، جو عقل سلیم کے خلاف نظر آئے وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا معیار ہے فطرت انسانی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کسی بھی دین کو پرکھنا ہو، تقابل کرنا ہو، اس کے اصول و فروع کو قوانین فطرت پہ پرکھو اور تولو۔ اگر وہ آئین فطرت کے مطابق ہے وہ سچا ہے، اگر فطرت سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ خالق فطرت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ اور تیسرا معیار یہ ہے کہ جتنے مذاہب ہیں ان کی توحید کو دیکھو کہ وہ اپنے خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا اندیہ رکھتے ہیں۔ جس کی توحید سب سے بلند و بالا نظر آئے، سمجھ لو کہ سارا سب مذہب سے اور سارے دینوں سے سچا دین وہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں بگام فخر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں موازین پہ اگر پرکھا جائے اور تولا جائے تو دین اسلام ہی برحق دین نظر آتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین بنانے والا خدا ہے۔ نبی دین نہیں بناتے، ولی نہیں بناتے، امام نہیں بناتے۔ دین بنانے والا اللہ ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ لہذا دین بنانا اللہ کا کام۔ جو دین اللہ بنا دے اس دین کو بے کم و کاس، بغیر کسی کمی بیشی کے منو ان پبلک تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے نبی اور رسول کا کام۔ جب اللہ دین بنا دے، نبی اور رسول پہنچا دے اور نبی اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے جائے، جو نبی کا وسیع ہوتا ہے، جو اس کا جانشین ہوتا ہے، جو قائم مقام ہوتا ہے، اس کا کام آگے دین پھیلانا بھی ہے تے مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین بچانا بھی ہے۔ لہذا اب آؤ، عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی بحمدللہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ میں نے اپنی بعض کتابوں میں بقدر استطاعت اور بقدر گنجائش اس پر بحث کی ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کو عقل سلیم قبول نہ کرتی ہو۔ اور پھر اگر قانون فطرت کو دیکھا جائے، جو فطرت کہتی ہے وہی اسلام کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے وہی انسان کی فطرت کہتی ہے، اور فطرت سب کی ایک ہوتی ہے اگر اس پر زنگال نہ چڑھ جائے۔ کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، فطرت ہر انسان کی ایک ہوتی ہے۔ لہذا اسلام دین فطرت بھی ہے۔ اور اگر توحید کے لحاظ سے دیکھا
دیکھا جائے تو میں بلا خوف رد کہہ سکتا ہوں میں نے بحمدللہ تقابلی مطالعہ کیا ہے، عالمی مذاہب کی کتابوں کو پڑھا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، سوچا ہے، میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں جیسی خالص توحید اسلام اور قرآن نے پیش کی ہے ادیان عالم میں قیامت تک ڈھونڈو گے تو اس کی مثال نظر نہیں آئے گی۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارا پروردگار کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا پالک، صرف یہ نہیں کہ وہ ذات میں ایک ہے، بلکہ میں عرض کروں گا اسلام کے اگر حقائق کو دیکھا جائے، اگر محمد و آل محمد کے فرمائشات کو دیکھا جائے، پیغمبر کے صحبت یافتہ حضرات کے کلام میں دقت نظر سے کام لیا جائے تو ماننا پڑتا ہے توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خالق اکبر کو چار چیزوں میں واحد و یکتا نہ مانا جائے۔ اللہ ذات میں واحد ہے، یعنی وہ ہے واجب الوجود، وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، وہ ایسا اول ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ لا ابتداء لأولیت ولا انتہا لآخریت، وہ ایسا پہلا ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ میرے دوستو وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، موت تو بجائے خود اس کو نیند نہیں آتی، نیند کیا آئے گی اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ آیت الکرسی عموماً مسلمان نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے کہ جس کو نیند تو بجائے خود کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے قوم کے کہنے پر اللہ سے پوچھ لیا تھا، یا اللہ تو کبھی سوتا بھی ہے؟ یہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دو آب خورے لے، مٹی کے پیالے، ان میں پانی بھر لے، دونوں ہاتھوں پہ رکھ لے، خیال کرنا پیالے ٹکرا نہ جائیں تے پانی زمین پہ نہ بہہ جائے۔ اللہ کے نبی نے تعمیل حکم کرتے ہوئے فوراً دو پیالے لیے، ان میں پانی بھرا، ہتھیلی پہ رکھے، تھکا ہوا نبی، تبلیغ کر کر کے تھکا ماندہ نبی، معلوم ہوتا ہے گرمیوں کا موسم تھا، خالق نے ٹھنڈی ہوا کو حکم دیا ذرا چل، جو ہی ہوا کے جھونکے لگے تھے حضرت موسیٰ کو اونگ آئی، پیالے ٹکرا گئے اور ٹکرا کے چکنا چور ہو گئے تھے، پانی زمین پہ بہ گیا۔ اس وقت آنکھ کھلی، چونکے، اوہو اللہ نے تو کہا تھا پیالے ٹکرا نہ جائیں تے پانی بہ نہ جائے۔ اللہ نے آواز دی، او موسیٰ تیرے سوال کا جواب میں نے تمہیں دے دیا ہے، میں نے صرف دو پیالے تیرے حوالے کیے تھے اور کہا تھا خیال کرنا ٹکرا نہ جائیں، پانی زمین پہ نہ بہ جائے، تجھے اونگ آ گئی، پیالے ٹکرا گئے، پانی بہ گیا۔ تو ہی بتا اگر تیرا پروردگار بھی سو جاتا تو یہ اجرام سماوی اور ارضی آپس میں ٹکرا کے عالم برباد نہ ہو جاتا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہستی ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور ہم کام کرتے ہیں کوئی 8 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی کام کوئی بیش، پھر جب تک 8-9 گھنٹے آرام نہ کر لیں پھر طبیعت آگے کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، نظام کائنات چلا رہا ہے، لیکن خود فرماتے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ نظام قدرت کا چلانا، یہ کائنات کی تدبیر کرنا، زمین و آسمان کو اپنے مرکز کے برقرار رکھنا، یہ ساری کائنات کا نظم و ضبط برقرار رکھنا، یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، اور تھکنا اس کی شان نہیں ہے۔ اتنی توحید بیان ہو رہی ہے تو نعرہ تکبیر ایک بھی نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر، مولا علی کا بھی یہی دستور تھا۔ چلو یہ نعرہ تکبیر کا تو جواز مل گیا، نعرہ رسالت میں نے کہا جنگ خندق کے واقعات پڑھو کہ پیغمبر اکرم ایک ایسا موقع آیا تھا
کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے انن نبی لا کذب، انن نبی لا کذب، لوگوں کی درجاروں میں اللہ کا نبی موجود ہوں، تو لہذا پیغمبر نے اپنی رسالت کا نعرہ لگایا۔ کہ مولا علی کی بات میں نے کہا جنگ خیبر پڑھو، جب عمر ابن عبد ود نے کہا تھا ان الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا تھا، تو علی نے بھی جواب یہاں غزل کے طور پر سینہ تان کے فرمایا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر ایک قطار رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا